Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, वेलकम कहते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब को। और उन्होंने पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल से जानकारी दी थी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों में मोहम्मदी बेगम साहिबा का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, और उन्होंने इस वाक़े को टोटली वही व इल्हाम से जोड़ने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातों की जानकारी हो गई थी। तो मेंबर्स के काफ़ी सवालात आए थे इस रिगार्डिंग और वो कहना चाहते थे हमारे सवाल हैं। तो हमने तारिक चौहान साहब से अपील की थी कि एक स्पेशल सेशन रख लें जिसमें मेंबर्स के भी सवाल हो जाएं और अगर मेरे भी कुछ सवाल हों तो वो हम पेश कर सकें। तो आज तारिक चौहान साहब इस रिगार्डिंग तशरीफ लाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मेंबर्स के सवाल लें और लोगों के इश्कालात दूर करें ताकि लोगों की समझ में आ सके हकीकत। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब, आप सवाल पेश करें। मोहतरम तारिक चौहान साहब, इस रिगार्डिंग पहला सवाल ये है कि मिर्जा अहमद बेग साहब ने मिर्जा साहब का आखिर क्या बिगाड़ा था जो इनकी मौत की पेशगोई कर दी। मिर्जा साहब जो खुद को मामूर मिनल्लाह कहते थे, उनको मोहम्मदी बेगम से शादी का शौक क्यों पैदा हो गया, जबकि आप लोग ये बताते हैं कि उन्होंने तो मोहम्मदी बेगम साहिबा को देखा भी नहीं था। पहला सवाल बताएं। शुक्रिया जी। आपने इसमें दो सवाल किए हैं और दोनों सवाल जो हैं उनको थोड़े से तफसील तलब है। तो मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि मिर्जा अहमद बेग साहब ने मिर्जा साहब का क्या बिगाड़ा था जो उनकी मौत की पेशगोई कर दी। असल बात है कि ये बात लोग जानते नहीं है कि मिर्जा अहमद बेग साहब से जो पहली उनकी एक तरह की गुफ्तगू हुई वो मिर्जा अहमद बेग की बेटी मोहम्मदी बेगम साहिबा से निकाह की दरख्वास्त से बहुत पहले की बात है, और ये तकरीबन 1886 में की बात है कि मिर्जा साहब को उनके मुतल्लिक इल्हामात भी हुए, हालांकि उस वक्त कोई निकाह की बात नहीं थी। कि मिर्जा साहब लिखते हैं, ये उनकी अरबी अबारत है, उसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे जद्दी भाइयों और करीबियों को देखा, वो मुहलक अमूर में मुनहमिक हैं, अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर हैं और मुफसिद लोग हैं, और उसने देखा कि वो लोगों को बदियों और शरारतों की तरफ बुलाते और नेकी के कामों से रोकते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बदजुबानी से बाज नहीं आते बल्कि इस पर इसरार करते हैं। फिर वो लिखते हैं कि इसी दौरान में अल्लाह ताला ने मुझे अपने दीन की तजदीद के लिए चुन लिया और अपने इल्हामात, मुखातिबात और मुकाशफात से मुझे बहरावर किया, जिस पर उन्होंने सरकशी की और तमस्खर के तौर पर मुझसे निशानात का मुतालबा किया। यानी ये जो मिर्जा अहमद बेग और इनके रिश्तेदार थे, जो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के भी रिश्तेदार थे, वो उनके साथ तमस्खर करते थे और उनको कहते थे कि तुम अगर सच्चे हो तो निशान दिखाओ कोई। और फिर वो लिखते हैं कि इसी तरह ये लोग अपनी हद से बढ़ते गए और अपनी जहालतों में सरकश होते गए, और इनका तकब्बर रोज बरोज बढ़ता गया, हत्ता कि उन्होंने अपने गंदे ख्यालात की इशाअत शुरू कर दी और कम अकल लोगों को अपने फरेबों का शिकार बनाने लगे। यानी देखिए, वो सिर्फ ना खुद गुमराह थे बल्कि गुमराही फैलानी भी शुरू कर दी उन्होंने। और फिर लिखते हैं कि चुनांचे उन्होंने एक गंदा इश्तिहार निकाला जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं और कुरान करीम के मुतालिक बदजुबानी की है और अल्लाह ताला की हस्ती का इनकार किया है, और साथ ही मुझसे मेरी सच्चाई के मुतालिक निशानात का मुतालबा किया है और अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत मांगा है। और उन्होंने अपना ये इश्तिहार तमाम अतराफ आलम में शाया किया और इस तरह से हिंदुस्तान भर के गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम के खिलाफ मदद दी। जब ये इश्तिहार मुझे मिला तो मैंने देखा वो अल्फाज ऐसे से कि करीब था कि आसमान उनकी वजह से फट जाए। इस पर मैंने दरवाजों को बंद कर लिया और खुदा ताला के हुजूर सजदा में गिरकर दुआ की और कहा कि ऐ मेरे रब, अपने बंदा की नुसरत फरमा और अपने दुश्मनों को जलील और रुसवा कर। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ सुन ले और उसे कबूल फरमा। कब तक तुझसे और तेरे रसूल से तमस्खर किया जाएगा, और किस वक्त तक ये लोग तेरी किताब को झुठलाते और तेरे नबी के हक में बदकलामी करते रहेंगे।
اے ازلی ابدی خدا، اے مددگار خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ میں نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کو دیکھا ہے، میں ان پر طرح طرح کی آفات ڈال کر انہیں آسمان کے نیچے سے نابود کر دوں گا، اور تم جلد دیکھو گے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور ہم ہر ایک بات پر قادر ہیں۔ میں ان کی عورتوں کو بیوہ، ان کے بچوں کو یتیم، ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا، اور اس طرح سے وہ اپنی باتوں کا اور اپنی کارروائیوں کا مزہ چکھیں گے، لیکن میں انہیں یکدم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ تدریجاً پکڑوں گا تاکہ انہیں رجوع اور توبہ کا موقع ملے۔ یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ رجوع اور توبہ کریں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ پھر یہی ہوگا جو بتایا جا رہا ہے۔ میری لعنت ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے چھوٹوں اور بڑوں پر، ان کی عورتوں اور مردوں پر، ان کے اس مہمان پر جو ان کے گھر میں داخل ہوگا، اور ان تمام پر لعنت برسے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ان کے مرزا احمد بیگ صاحب اور ان کے جو رشتہ دار تھے جو قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی ٹھٹا کرتے تھے، اور مرزا صاحب کو بھی کہتے تھے کہ اگر تم خدا کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے تو خدا کی طرف سے نشان لے کے آؤ کہ واقعی تم سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، مرزا صاحب نے نہیں ان کو کچھ کیا تھا، انہوں نے مرزا صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا، جس کے نتیجہ میں پھر یہ پیش گوئی اس وقت کی گئی جبکہ ابھی تک کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایک حکم دے دیتے ہیں جس کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، بس ان پر فرد جرم لگ جاتا ہے اور ہم ان کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہی کہ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنا تھا کیونکہ وہ نافرمان تھے، لیکن آخری اتمام حجت کے طور پر ان کو کہا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے، اس کے پانی کو بند نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو پر عذاب نازل ہو گیا۔ تو یہ بھی جو خدا تعالیٰ کی طرف نشان یہی تھا کہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ جو ہندوانہ رسوم ہے کہ اس میں کزن میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں نکاح کو یہ برا سمجھتے تھے کہ آپس میں کزن وغیرہ کی شادی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی خصوصیت سے اسی امر کو چنا، یعنی وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی ان کے رشتے دار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ، ورنہ مرزا صاحب کو یہ نہیں تھا کہ کوئی شوق اس طرح کا۔ اور یہ بات اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت زینب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، حالانکہ حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی تھی، اور ظاہر ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا نکاح آسمان پر ہو چکا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا، تو پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عاشق ہو گئے تھے اور خود ہی ایک آیت بنا لی اور پھر نکاح کروا لیا، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تو پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے تو کہا تھا نکاح ہو گیا لیکن نہیں ہوا۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی لیڈر چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی ریلیجن کے ہوں، اگر کوئی بھوشیہ وانی یا پیش گوئی کے نام سے کرتے ہیں تو اس میں بچنے کا راستہ پہلے تلاش کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام، میں کہوں گا سوری ٹو سے، لگا دیا کہ وہ اس کے خاندان کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یوں کر دے گا، وہ کر دے گا، نمٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو لیکن ساتھ میں آپ نے وہ ورڈز بھی کہہ دیے کہ جی ایکسکیوز بھی رکھ دی کہ اگر وہ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ہندو ہو جانے لگے، ملحد ہونے لگے، تو کیا اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کو مانگ لیا جائے؟ کیا غیر مسلم اگر کہنے لگے کہ محمد صاحب سچے نہیں تھے، قرآن شریف سچا نہیں ہے، تو ان کی بیٹیوں پہ نشانہ بنایا جائے؟ نمبر 2، اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ محمدی بیگم کے خاندان والوں میں سے کتنے لوگ بعد میں یا پہلے غیر مسلم بنے ہیں؟
میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں بنا. ہاں یہ لوگ آپ ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ احمدی ہو گئے یا یہ ہو گئے وہ ہو گئے، یہ میرے خیال سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں سے غیر مسلم ہو گئے. سیکنڈ بات آپ نے یہ کہی کہ جی وہ رشتہ داری نہیں کرتے تھے چاچا نانا ماما میں، اور مرزا صاحب اس بات کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو تو انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی دے رکھی تھی سر، جس کو کہ بعد میں انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ اس کو طلاق دو. تو اگر وہ رشتہ داری نہیں کرتے تھے تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بہو کیسے بنا دیا تھا؟ بتائیں. شکریہ. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، تو وہ ہر شخص کو اپنے رکھنے کا حق ہے جو بھی اس کا ہو. دیکھیں صرف اس وجہ سے کسی کی مخالفت نہیں ہوتی کہ کوئی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے تو بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، اگر وہ مخالفت نہیں کرتے اور نشان نہیں مانگتے اور کھل کر نفرت کا اظہار نہیں کرتے، تمسخر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے مرسل سے، تو پھر ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس طرح کا بات. یہ میں نے خاص آپ کو بتایا ہے کہ مرزا احمد بیگ اور اس کی فیملی باقاعدہ ایک محاذ انہوں نے بنا لیا تھا خدا تعالیٰ کے مرسل کے خلاف. تو جو خدا کے مرسل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پھر خدا کا وہ دشمن ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا ہے. یہ صرف مرزا صاحب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمام انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے. جنہوں نے ان کے ساتھ سخت مخالفت کی تو ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی. لیکن وہ لوگ جو صرف ان کا انکار کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، ان کو کوئی وہاں پہ سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا. مرزا احمد بیگ صاحب جو تھے ان کی جو مخالفت تھی وہ مرزا صاحب سے شروع سے تھی، اور یہ جو پیشگوئی نکاح والی پیشگوئی یہ تو پھر ایک ان کو نشان دکھانے کے لیے اور ان کو جھکانے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے دیا گیا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت صالح کی قوم کو اونٹنی والا نشان دیا گیا کہ اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں تو ان کے لیے رحمت ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر مارے جائیں گے. تو مرزا احمد بیگ صاحب اسی طریقہ پھر ان کی وفات ہو گئی اسی وجہ سے، جیسا کہ پیشگوئی میں کہا گیا تھا. آپ نے کہا تھا بیٹی کو کیوں انہوں نے دی، تو یہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن اصل بات یہ کہ یہ ہے کہ ان کے خیالات کیسے تھے، اور یہ جو انہوں نے لکھا تھا یہ خط اور یہ چھاپا تھا اخباروں میں، وہ تو اخباروں میں چھپا تھا، اور انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا، تمسخر بھی اڑایا، اور ان کو چیلنج بھی کیا اور نشان کا بھی کہا. تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوئی تھی. محترم طارق چوہان صاحب، یہ بات آپ نے تسلیم کر لی کہ انہوں نے اپنی بیٹی آلریڈی مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے کو دے رکھی تھی، تو آپ کی بات یہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں چاچا نانا یا قریبی رشتے میں شادی کی مخالفت کرتے تھے. بس آپ اتنا اور بتا دیجئے کہ وہ تو کل ٹائم کی بات ہے، خدا تعالیٰ نے خود کہہ رکھا ہے کہ زندگی اور موت دینے کا ٹائم مقرر ہے. ان کی موت کا ٹائم آ گیا تھا، مرزا احمد صاحب کی تو ہو گئی. یہ میں اپنے طریق سے بات کر رہا ہوں، جو کہ ہم مانتے ہیں مسلمان لوگ کہ اپنے وقت مقررہ پر موت آتی ہے. اب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا ان کے خاندان میں سے کبھی کوئی غیر مسلمان ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا منکر ہوا ہے یا نہیں آج تک؟ مطلب جس وقت سے یہ اسٹوری شروع ہوئی اور آج تک 100 سال کتنے بھی ہو گئے، کیا کسی نے اس میں سے غیر مسلم بنا ہے ان کے خاندان میں سے؟ بتائیں. شکریہ. یہ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ایک گندا اشتہار نکالا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور قرآن کریم کے متعلق بدزبانی کی اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا. نام کے مسلمان تو وہ ہوں گے اس وقت، ظاہر ہے وہ کوئی اور مذہب میں تو نہیں گئے، لیکن عملی طور پر وہ اسلام کی تعلیم کا، قرآن کی تعلیم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ مزید تفصیلات تو پھر آپ
کون اس میں سے، میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسلام چھوڑ کے کوئی اور کیا ہو، لیکن یہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمان چھوڑ کے کچھ کیا، بلکہ اسلام میں ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام کی تعلیم کا انکار کیا، اور یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ آدمی اسلام چھوڑ دے تو پھر بھی یہ قابل معافی ہے، لیکن اسلام میں ہوتے ہوئے ان باتوں کا انکار کرنا، خدا تعالیٰ کا اور رسول اسلام کا اور قرآن مجید کا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے پھر چیلنج بھی کیا اور نشان کا مطالبہ کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے متعلق ہم اب کافی بات کر چکے ہیں۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب تو کہتے تھے جی میں معمور من اللہ ہوں، تو ان کو یہ شادی کا شوق کیوں پیدا ہو گیا؟ اصل بات ہے کہ یہ والا سوال بھی کم علمی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے حالات کا لوگوں کو علم نہیں ہے، اور چسکے لینے والے اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں، اس سے بڑا مزہ ملتا ہے ان باتوں کا۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت زینب کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں مخالفین کی طرف سے، لیکن یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مرزا صاحب کو اس کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کہ مرزا صاحب کی شادی جب وہ ان کی تقریباً 50 سال کے لگ بھگ عمر تھی، ایک 18 سال کی خاتون سے ہوئی، یعنی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے، اور ان کے پھر اولاد بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نومبر 1884 میں یہ شادی ہوئی ان کی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے۔ اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ شادی تمہاری تم نے کرنی ہے، تو وہ شادی کو ایک ابتلا، ایک مصیبت خیال کرتے تھے، کیونکہ ان میں قوت مردمی کا عدم تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی کمزوری بھی دور فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ اس لیے مرزا صاحب کو شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ نکاح سے تو شروع ہی نہیں ہوا، کہ وہ مرزا صاحب نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ میں نے جیسے آپ کو تفصیلاً بتایا ہے کہ 1886 سے یہ معاملہ شروع تھا، جب وہ لوگ مخالفت بھی کرتے تھے اور تمسخر بھی اڑاتے تھے اور چیلنج بھی کرتے تھے، اور نشان نمائی کا بھی وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہ وجہ نکاح نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے جو رویے تھے دین کے متعلق۔ حسب عادت آپ احمدیز کے کہ جب آپ کے مرزا صاحب پہ سوال کرو تو آپ پرانے نبیوں پہ، پچھلے نبیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ لے دیکھیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب جی کا واقعہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ آسمان پہ نکاح ہو گیا، اسی کی نقل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کی کہ میرا بھی نکاح آسمانوں میں ہو گیا۔ بٹ محترم طارق چوہان صاحب، احمدی صاحب، محترم رسول اسلام صاحب نے اگر کہا نکاح ہو گیا تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور ان کی بیگم صاحب نے بھی، دونوں بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار کے گئے ہیں دنیا میں۔ بٹ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا تو اعلان ہی رہ گیا۔ میرا خیر بہرحال نیا سوال، نیکسٹ کوشچن۔ شکریہ محترم طارق چوہان صاحب، جب پیش گوئی محمدی بیگم کے شوہر کی موت کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تھی تو مرزا صاحب نے اوتم کے پیش گوئی والا پرانا کنڈا استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا پیش گوئی تو توبہ کے ساتھ مشروط تھی، اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو اس ریگارڈنگ آپ کیا کہیں گے؟ چلو ان کا تو ٹائم آ گیا تھا محمدی بیگم صاحب کے فادر کا، تو وہ چلے گئے، کیونکہ مسلمانوں کا پکا سچا ٹھکا وہ ہے عقیدہ کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے موت، نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ تو ان کے شوہر تو میرے خیال سے 50-60 سال یا 1950 تک شاید، if I am not wrong، بہت ہی اچھی ازدواجی زندگی گزار کے تھے، اور ماشاءاللہ ان کا خاندان کافی بڑا ہوا ہے۔ تو اس ریگارڈنگ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ پیش گوئی ایسی ہوئی جیسے اتم صاحب کو پیش گوئی کر دی تھی اور وہ پھر گاجے باجے کے ساتھ کھاتے ہوئے بیٹھ کر اعلان کر گئے تھے مرزا صاحب میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ بتائیں، شکریہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ ان کی موت آئی تھی، لیکن ان کی موت آئی تھی تو مرزا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ نکاح کے 3 سال کے اندر اندر یہ وفات پا جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ ہر شخص تھوڑی سی بھی جو عقل رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگلے سانس
پہ جیوں گا یا نہیں مروں گا کہ مر جاؤں گا. یعنی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا مجھے سانس آئے گا کہ نہیں، کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کو اگلا سانس نہیں آتا پھر، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا. تو مرزا صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ جی 3 سال کے اندر اندر یہ اگر نکاح کرے گا اس کا کہیں اور تو یہ وفات پا جائے گا. مرزا صاحب کو کہاں سے یہ اطلاع ملی تھی؟ اور مرزا صاحب کو کس نے بتایا تھا کہ مرزا صاحب خود زندہ رہیں گے 3 سال تک؟ وہ بھی اگلے سانس پہ ان کی موت ہو سکتی تھی. تو یہ باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں جب اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جی ان کی تو موت آنی تھی. بھی موت تو ہر ایک کی آنی ہے، لیکن کب آنی ہے یہ کس کو پتا ہے؟ مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی کی کہ یہ 3 سال کے اندر نکاح کے بعد مر جائے گا، اور وہ 6 مہینے کے اندر مر گیا نکاح کے. تو یہ خبر مرزا صاحب کو کس نے بتائی؟ مرزا صاحب کیا نجومی تھے؟ انہوں نے ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا تھا. اور اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اس کی مخلوق ہے جس کو چاہے زندہ کرے جس کو چاہے مار دے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا اور وہی ہو گیا. تو یہ کہنا کہ جی نہیں ان کی موت آئی تھی، وہ تو ہٹا کٹا آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی اس کو بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. اور اسی وجہ سے اس شخص کی موت کے بعد ان لوگوں میں سخت گھبراہٹ ہو گئی، کیونکہ گھر کا سربراہ اچھا خاصا چلتا پھرتا وہ ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر وہ لوگ ڈر گئے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ محمدی بیگم کی والدہ نے، جس کا خاوند وفات پا گیا تھا مرزا صاحب کی پیشگوئی کے نتیجے میں، اس نے بیعت کر لی. محترم طارق چوہان صاحب، معذرت کے ساتھ میرے پاس ممبرز کے کراس کوشچنز آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک کے پلیٹ فارم پہ بیٹھنے والے بھی پتہ نہیں کیا کیا پیش گوئیاں کرتے ہیں، اور جب وہ 100 پیش گوئی کریں گے تو ایک آدھی پوری ہو بھی جاتی ہے. اور دیسی زبان میں، ہندوستانی میں تو یہی کہتے ہیں، شاید پاکستان میں بھی یہی کہتے ہوں گے کہ لگ گیا تیر نہیں تو تم نصر. تھینک یو. جی آپ نے کی ہے کہ جی ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے جاتے ہیں، تو بھائی کس پہ جائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا کی محبت پانا چاہتے ہو نا تو میری پیروی کرو. تو یہ تو کوئی تانا نہیں ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں. کس پر جائیں؟ وہی تو ہمارے آقا ہیں. وہ ہمارے لیے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی زندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہم ان پر ضرور جائیں گے. اور پھر قرآن مجید نے جو باتیں دوسرے انبیاء کے مطابق بتائی ہیں ان پر ہم جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. تو یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو یا یہ کسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں یا اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ میں مہینے تک زندہ رہوں گا؟ کوئی شخص نہیں ہے کہہ سکتا کسی کے متعلق. تو مرزا صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. مرزا صاحب کے پاس کوئی علم نہیں تھا اس طرح کا، ان کو نہ اپنی زندگی کا کچھ پتا تھا نہ کسی اور کی زندگی کا. اور مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کے مطابق ایک شخص وفات پا گیا نکاح کے فوراً بعد. تو یہ حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا ثبوت ہے. تو وہ 2.5 ارب عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی مانتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ان کو مانتے رہے مرزا صاحب کو جھوٹا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ موجیں کریں. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب صاحب پکے سچے ٹھکے پکے اس دور میں بھی میاں بیوی بنے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح رہے ہیں جب تک جیے ہیں، اور آج بھی انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ کہاں اور یہ واقعہ کہاں، ایسا بھی ایک ممبر کہہ رہے ہیں. شکریہ. دوسری ہے کہ وہ آسم والا ہتھ کنڈا، یعنی یہ ہتھ کنڈا جو ہے نا، یہ مرزا صاحب نے استعمال نہیں کیا، یہ خدا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے استعمال کرتا آ رہا ہے. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان اجرکم 40 لیلۃ، کہ تمہاری زندگی بس 40 راتیں ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ قوم نے ان کا انکار کر دیا. اب اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے توبہ کریں گے تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. صاف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ 40 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے گا. لیکن کیا ہوا؟ کیا 40 دن کے بعد عذاب آیا؟ تو یہ سارے لوگ جو اس وقت اعتراض کر رہے ہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام پر قرآن مجید پہ بہت ہنسے.
ہنس ہنس کے ان کے پیٹ میں مڑوڑ پڑ جائیں گے کہ دیکھو جی حضرت یونس علیہ السلام نے کہا 40 راتوں کے بعد تم پر عذاب آئے گا، تو کوئی بھی نہیں آیا عذاب. تو وہی مذاق جو آپ حضرت مرزا صاحب سے کرتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام سے کریں، اور پھر خدا سے بھی کریں جس نے یہ وعدہ دیا تھا پورا نہ کیا. اس وجہ سے کہ وہ سارے لوگ باہر نکلے. حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا چھوڑنے کا، لیکن وہ یہی سمجھے کہ چونکہ اس پہ عذاب آنا ہے تو بس اب ختم ہو گیا سب کچھ. تو پیچھے لوگوں نے پھر رونا پیٹنا شروع کر دیا اور معافیاں مانگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا اور وہ عذاب ٹل گیا. تو یہ جو عذاب کی پیش گوئی ہے اس میں ہمیشہ توبہ کی شرط ہوتی ہے، چاہے اس میں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو عذاب کی شرط تھی اس میں کوئی توبہ کے متعلق کچھ نہیں تھا کہا گیا، لیکن وہ اس میں موجود تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. 99 حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں، صرف ایک انسانوں کے پاس ہے، اور اپنے بندوں پر وہ رحم کرتا ہے اگر وہ واپس لوٹ جائیں اپنی حرکتوں سے. تو یہی بات ان کے ساتھ بھی ہوئی. جو مرزا احمد بیگ کی موت کے بعد خاندان نے پھر توبہ کی تو ان کے اوپر پھر داماد کی پھر موت نہیں ہوئی، اور پھر ان میں سے وہ لوگوں نے احمدیت قبول کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرزا اسحاق بیگ جو محمدی بیگم صاحبہ کا بیٹا تھا. اب دیکھیں ان لوگوں کو جو اس وقت محمدی بیگم صاحبہ سے بڑی ہمدردی کر رہے ہیں، ان سے وہ مرزا اسحاق بیگ ان کے بیٹے سے یہ زیادہ ہمدرد لوگ ہیں اپنی ماں، ان کی ماں کے. مرزا اسحاق بیگ کی تو والدہ تھی. اگر وہ سمجھتے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نفسانی خواہش کی وجہ سے ان کی ماں سے شادی کی خواہش کی تھی تو وہ کیوں ایمان لاتے، اور پھر ایسا ایمان لائے کہ مضبوطی سے اس پر قائم رہے. مخالفت بھی ہوئی اور ان کو دکھ بھی دیے گئے لیکن وہ قائم رہے، کیونکہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سچائی کو جان لیا تھا، اور یہ بھی جان لیا تھا کہ مرزا احمد بیگ کی موت کے بعد کیا حالت ہوئی تھی خاندان کی. جی تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آتم کے ساتھ جو ہوا وہ بھی یہی ہوا تھا کہ آتم کے متعلق جب پیش گوئی ہوئی تھی تو وہ دل میں ڈر گیا تھا اور بالکل وہ روپوش ہو گیا تھا ایک طرح کا، اور پھر لوگوں نے اس کو جب اکسایا اور پھر وہ ہوا ایکٹیو دوبارہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ وحی جاری ہو گئی اور وہ اس کی وفات ہو گئی. تو یہ خدا تعالیٰ کی توبہ کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور محمدی بیگم کے خاندان نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا اور وہ بچ گئے. تو مرزا صاحب کے ساتھ نکاح کی تو کوئی شرط نہیں تھی، وہ تو تبھی ہونا تھا کہ احمد بیگ کے ساتھ مرزا محمدی بیگم کا خاوند بھی مر جاتا تو پھر مرزا صاحب سے نکاح اس کا ہونا تھا، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، خاوند کی بھی موت نہیں ہوئی اس لیے مرزا صاحب سے نکاح بھی نہیں ہوا. محترم طارق چوہان صاحب، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ محمدی بیگم کو ان کو دے دیا جائے ان کے نکاح میں، ان کے بیٹے اپنے بیٹے پر یہ شرط لگا دی یا پریشر ڈالا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اس سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ مرزا صاحب چاہتے تھے کہ اس پریشر میں آ کے محمدی بیگم مل جائے گی. اس بات کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ شکریہ. جی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے احمد بیگ کو لکھا کہ اگر تمہیں رشتہ نہ دو گے تو میں اپنے بیٹے فضل احمد سے کہہ کر تمہاری لڑکی کو طلاق دلوا دوں گا. لیکن اصل بات ہے کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نزدیک خدا تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو پورا کرنا سب سے اولین ان کا فرض تھا، اور ان کے اپنے رشتے اور بیٹے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مطلب سوال اٹھتے چلے آتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ چھپ گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، وہ ڈر گیا تھا، اور جو ڈرا نہیں تھا یعنی کہ لیک رام جی علیہ السلام، ان کو تو باقاعدہ کیونکہ پیش گوئی کر دی گئی تھی، اب لگتا ہوگا پیش گوئیاں جھوٹی پہ جھوٹی ثابت ہو رہے ہیں، تو ان کو تو قتل کروا دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا آسمان سے ماشاءاللہ باقاعدہ ایک فرشتے نے نازل ہوا تھا آسمان سے اور مار گیا تھا. تو ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا. کیا کہیں گے آپ؟
جی یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ترمذی کی کتاب کی یہ ریفرنس ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے مجھے محبت تھی، لیکن میرے باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نفرت کرتے تھے، بس انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میں نے انکار کیا۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور پھر مشکات میں ہے کہ الطلاق لرضاء الوالدین فہو جائز، کہ اپنے والدین کی خواہش کی تعمیل میں طلاق دینا جائز ہے۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے اور ان کے وہاں پر جوان ہونے کے بعد مکہ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے اور ان کی بیوی گھر پر تھی۔ آپ اس سے باتیں کرتے رہے اور جاتی دفعہ ان کی بیوی سے کہہ گئے کہ جب اسماعیل گھر آئے تو انہیں میرا السلام علیکم کہہ دینا اور کہنا کہ غیر و اتبتا بسابقہ، کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، بس تو اپنے والدین کے پاس چلی جا۔ بس آپ نے اسے طلاق دے دی اور بنو جرم کی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بتایا نہیں کہ کس وجہ سے، لیکن وہ یہ پیغام اب اسی کے ہاتھ دے گئے جس کے ساتھ طلاق ہونی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی اپنے باپ کے کہنے پر۔ تو یہ مرزا صاحب کے ساتھ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَرَكْنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود، کہ ظالم لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو ورنہ تم کو بھی عذاب پہنچ جائے گا۔ بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کو انبیاء گزشتہ کی سنت پر عمل کر کے ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کی ہدایت کی تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ صحیح کیا، کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور داہریہ تھے، تو آپ نے ایک فرض ادا کیا اپنا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو تو یہ الہام ہوا تھا کہ جس کا اردو ترجمہ یہ کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے قطع تعلق کیا، ان کی مجالس سے دور رہے، بس ان پر رحم کیا جائے گا۔ بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہنا طلاق کے لیے بالکل جائز تھا اور یہ سنت انبیاء کے عین مطابق تھا۔ محترم طارق چوہان صاحب، جو واقعہ آپ نے سنا دیا ٹھیک ہے، مذہب اسلام کی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، چلیے وہ تو کچھ وجوہات بتا کے گئے تھے، پیغام دلوا دیا، انہیں تو کوئی لالچ نہیں تھا کسی کی لڑکی کا ابراہیم صاحب کو کہ بھائی اس کو چھوڑیں گے تو ان کو کوئی مل جائے گی لڑکی، یہاں پہ تو ایک لالچ تھا۔ اور میرے خیال سے تو مرزا صاحب کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تھی، یہ بھی لگے ہاتھ بتا دیجئے کہ اس نے تو وفادار بیٹے کی طرح، خدمت گزار بیٹے کی طرح چلو باپ صاحب کی بات مان لی، بیوی کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بیٹے نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تھا کہ بھائی وہ جائیداد سے بھی بے دخل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اگر طلاق نہ دی یا نہیں؟ بیٹے کی بہو بیٹے کے ساتھ رہی ہے یا علیحدہ کر دی گئی تھی؟ بتائیں، شکریہ۔ میں تو اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ظاہر ہے جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں وہ تو یہی شک کرتے رہیں گے نا کہ جو ان کا یہ تھا، میں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ ان کو کوئی نفسانی خواہش اس میں نہیں تھی اور انبیاء کے جو طریق ہے ان کے اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور اگر ان کے بیٹوں نے بھی نہیں مانا تو اس کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ انبیاء کے بیٹوں بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ہی مان لے کے آئی تھی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے اپنے جانا ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے وہ ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اس کو طلاق دو، اگر وہ نہیں مانے تو وہ ان کی مرضی تھی، مرزا صاحب نے ان سے قطع تعلق کر دیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایک بات سیٹ کر لیجیے کیونکہ آپ سے مشورہ ضروری ہے۔
کیونکہ ممبرس کی خواہش تھی کہ ان کے بہت زیادہ سوالات ہیں، اور یہ بھی سچی بات ہے کہ ابھی تو مشکل سے میں 2 سوالات ممبرس کے لے چکا ہوں، بٹ آپ کے جوابات سے اور سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ممبرس مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھو، تو اس میں تو میرے خیال سے کافی ٹائم لگ جائے گا. تو آج کا سیشن کتنی دیر کا چلانا ہے، یا کچھ سوال لے کے اس کو پھر پینڈنگ ڈال دیں؟ جیسا آپ گائیڈ کریں سر، پلیز بتائیں. شکریہ. جی میرا خیال ہے کہ سوال ابھی تو 2 ہی ہوئے ہیں ویسے، لیکن ابھی کچھ سوال اگر آپ اور کر لیں تو پھر باقی کے سوال ہم بعد میں کر لیں گے، ایک نیا سیشن رکھ لیں گے، اور یہ اگر 2-3 سیشن اور بھی رکھنے پڑے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، تو چلے 2-3 سوال اور کر لیں تو پھر ہم اس پروگرام کو ختم کر لیں گے. دوسرے کہ میں اپنے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل سوال کریں، لیکن آپ میرے جواب کو سن کر تو اس پہ غور کریں. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کسی کو کنورٹ کرنا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو ماننا شروع ہو جائیں. سوال اور جواب کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میرا موقف سمجھ آ جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو درست بھی سمجھیں، لیکن اتنا کافی ہے کہ آپ سوال کریں تو آپ میرا موقف جان لیں، تو پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ جائیں. تو اس طریقے سے ایک صحت مند گفتگو جاری رہتی ہے. محترم طارق چوہان صاحب، اگر سلطان محمد نے توبہ کر لی تھی، آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے، تو مرزا صاحب کی بیعت کیوں نہ کی؟ کیوں وہ سادے سے لفظوں میں کہہ دیں جی قادیانی احمدی نہیں ہو گئے؟ اور مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے نکاح ہونا تقدیر مبرم قرار دیا تھا، تو پھر یہ مبرم تقدیر کیوں وقوع پذیر نہ ہوئی؟ اور تھوڑا آسان سے ورڈز میں بتا دیجئے کہ یہ جو تھا تقدیر مبرم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہونا ہوتا ہے کہ جی یہ واقعہ پذیر ہوگی ہی ہوگی یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. محترم طارق چوہان صاحب، اگر مرزا صاحب کو کوئی مان بھی لے گا جیسے میں بھی مانتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. احمدی جماعت نظام والے تو ہم کو نہیں ماننے کے اگر ہم جماعت نہیں جوائن کریں گے. اب آپ کہتے رہو اپنے آپ کو احمدی، کیونکہ آپ جماعت میں نہیں ہو تو آپ کو کون سا احمدی مانتے ہیں؟ قادیانی مانتے ہیں آپ کو بھی کوئی نہیں مانتا. جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پیش گوئی کا وقت تھا یہ 1886 سے لے کر 1888 تک کا وقت تھا. تو جو توبہ کی شرط بھی ہے وہ بھی 20 فروری 1886 اور 15 جولائی 1888 کے اشتہار میں ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں مرزا صاحب نے کوئی دعویٰ ہی نہیں تھا کیا، نہ نبی ہونے کا، نہ مسیح موعود ہونے کا، نہ مہدی ہونے کا. اور آپ اس وقت کسی سے بیعت بھی نہیں تھے لیتے. تو بیعت ہوئی لینی 1889 میں شروع ہوئی ہے، اور 1900 میں تقریباً آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا. تو توبہ کی شرط میں ویسے بھی کوئی بیعت وغیرہ کا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. باقی یہ کہ جو سلطان بیگ تھے، جو مرزا سلطان محمد جو ان کے شوہر تھے محمدی بیگم صاحبہ کے، ان کا خط بھی میں نے پیش کیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں مرزا صاحب کو اسلام کا خدا خدمت گزار اور خدا یاد شخص سمجھتا ہوں اور شریف النفس سمجھتا ہوں. تو یہی ان کے لیے کافی تھا کہ وہ جس کو وہ چیلنج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تمہیں خدا سے الہام ہوتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ شریف النفس ہیں اور خدا یاد ہیں، خدا کی ہستی کا اقرار گویا انہوں نے کر لیا اس طریقے سے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیشگوئی کوئی نفسانی جوش کے متحد نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا جس کی تکمیل میں آپ نے شائع کیا یہ بات. اور اس کے بعد اگر سلطان محمد صاحب کو اس پیشگوئی کی صداقت میں ذرا برابر بھی شبہ ہوتا تو پھر وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق یہ نہ لکھتا کہ میں آپ کو اسلام کا خدمت گزار اور شریف النفس اور خدا یاد سمجھتا ہوں. بس جس پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ان لوگوں نے انکار کیا تھا ان کا اقرار انہوں نے بعد میں کر لیا اور توبہ کر لی اس اپنے راستہ سے، گمراہی کے راستہ سے. تو اس میں بیعت وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت بیعت وغیرہ وہ لیتے ہی نہیں تھے مرزا صاحب. دوسرے ہے کہ بیعت کرنا اور یہ ہر شخص کا اپنا مطلب عقیدہ اور اپنا فیصلہ ہے.
ایک شخص کسی کو یہ مان لے کہ جی ہاں یہ ایک شریف النفس آدمی ہے تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ اس کی بیعت بھی کرے. تو بیعت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے. تو ان کے لیے ہے نہیں تھی شرط کہ وہ بیعت کریں گے، ان کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ اپنے اس راستہ سے واپس آ جائیں گے جس راستے پہ گمراہی کے راستہ تھے وہ چل رہے تھے، اور وہ ہو گئے واپس، جس کا میں نے ثبوت بھی دیا ہے، اور ان کا اپنا خط بھی ہے محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر کا، اور پھر ان کی اپنی فیملی کا بھی جماعت احمدیہ کو تسلیم کرنا اور اس میں شامل ہونا. یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ اپنے راستہ سے توبہ کر لی تھی، اور یہی شرط تھی کہ توبہ کریں گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم نازل ہوگا تم پر. تقدیر مبرم کے متعلق یہ ہے کہ وہ مطلب ایک بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار پا چکی ہے، لیکن جو وعید یعنی عذاب کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ تقدیر مبرم ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک توبہ کی شرط ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات بتائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا. وہ ایک تقدیر مبرم تھی کہ 40 دن کے اندر تم لوگوں پر عذاب آئے گا، لیکن پھر چونکہ انہوں نے معافی مانگی رو رو کر تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دی. تو تقدیر مبرم کا دعا اور صدقہ سے ٹل جانا یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے کہ حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کثرت سے دعا کرو کیونکہ دعا تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے. پھر روز الریاحین برحاشیہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلائے مبرم کو بھی آسمان سے نازل ہونے والی جو آسمان سے نازل ہونے والی بھی ہو روک دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ دعا خدا تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر جرار ہے جو قضا کو اس کے مبرم ہونے کے بعد بھی ٹلا دیتی ہے. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی یہی عقیدت ہے کہ قضا مبرم دعا اور قضائے مبرم دعا اور صدقہ سے ٹل سکتی ہے. اور جہاں حضور علیہ السلام نے یہ لکھا کہ ایک تقدیر مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ توبہ اور دعا کے بغیر ٹل نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا اس گناہ کو کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس گناہ کے سوا باقی جس کو چاہے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ بخشتا ہے اپنے بندوں کے گناہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ میرے بندوں سے کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح کی تقدیر جو ہے وہ دعا سے، صدقہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے سے ٹل جاتی ہے. اور اس میں اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں دوسرے انبیاء کے لحاظ سے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ والی جو دعا تھی وہ تقدیر مبرم اس کو کہا تھا، لیکن وہ دعا سے اور توبہ استغفار سے ٹل سکتی تھی. محترم طارق چوہان صاحب، محمدی بیگم اور ان کے پریوار نے کتنے بکروں کی ہتیائیں کی تھی؟ یعنی کہ چلیے آسان لفظوں میں کہہ دوں کتنے بکروں کا صدقہ دیا تھا؟ اللہ جل شانہ کے نام پہ صدقات کیے تھے، خیرات کیے تھے کہ جو ان سے یہ ٹل گئی واقعی باتیں ہیں. چلیے ایک آدمی کا تو ٹائپ آ گیا تھا، تیر لگ گیا، تکا لگ گیا. انہوں نے کیا کیا صدقہ جات دیے تھے؟ بھینس کاٹی تھی، بکرے کاٹے تھے، یا کس چیز کے صدقہ جات دیے تھے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان سے وہ تقدیریں ٹل گئیں. شکریہ، پلیز بتائیں. جی اس کی تفصیلات لٹریچر میں نہیں ہے، یہ تو پھر انہی سے پوچھا جا سکتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی. توبہ نہ کی ہوتی تو محمدی بیگم کی والدہ جس کا خامد وفات پا گیا تھا پیش گوئی کا نتیجہ میں، وہ کیوں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو تسلیم کرتی اور ان کی بیعت میں آتی؟ یہ ہر شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نفرت مرزا صاحب سے محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ کو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مرزا احمد بیگ اس کے شوہر تھے اور مرزا غلام محمد علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں وہ وفات ہو گئے، پا گئے اور وہ بیوہ ہو گئی.
تو ان کو سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے تھی مرزا غلام محمد علیہ السلام سے، لیکن وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لے آئی. تو کسی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کس وجہ سے وہ ایمان لائی؟ کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ مرزا صاحب کی کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور انہوں نے اس سے پھر توبہ کر لی، اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ بحث بھی کر لی. اور محمدی بیگم صاحبہ کی ایک ہمشیرہ بھی پھر ایمان لے کے آئی تھی. ان کو کیا ایمان لانے کی ضرورت تھی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھی. انہوں نے وہ دیکھا تھا کہ کیسا رونا پیٹنا پڑا تھا مرزا احمد بیگم کی وفات کے بعد، جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے. اتھے ابلا کے ہوویں گے دبیڑے کسی دا تیری ذات پوچھے گی. ٹاپک محمدی بیگم، اس کے شوہر اور مرزا قادیانی صاحب کے ارد گرد کا ہے، نہ کہ محمدی بیگم کی ماں صاحبہ کا. محمدی بیگم کی ماں کس ریلیجن پہ تھی، کیا تھی، کیا وہ ہو گئی، یہ سر ہمارا ٹاپک نہیں. بہرحال شکریہ. ٹھیک ہے محترم طارق چوہان صاحب، آپ کی طرف سے انڈیکیشن مجھے مل گیا، اور واقعی میں تفصیل طلب کیونکہ باتیں ہیں، کوشچنس بہت زیادہ ہیں محترم، تو انشاءاللہ پلیز آپ اس کا ریکارڈز بھی مینٹین کریے گا. کافی فروٹفل اور نالجیبل یہ انفارمیشن اس میں اکٹھی ہو رہی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن بھی ابھی ہمیں اسی ٹاپک کا لینا پڑے گا، اور ممبرس کو ہم ماشاءاللہ ممبرس ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے سوالات بہت زیادہ ہیں، اور جو جوابات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں پھر اس میں سے بھی کوشچنس نکل رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی رہے گا کہ انشاءاللہ 23 سیشن یا کم سے کم 1-2 سیشن ہم اور لیں. آپ تشریف لائے، جانکاری دی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.